वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। और हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन और हमारी ओवरऑल ट्रांसमिशन आपको कैसी लग रही है? हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, बड़ी मेहनत कर रही है टीम माशाल्लाह आप तक हमें पहुंचाने में। नेमत इफ्तार में आपका खैर मकदम है, बज़्म उलमा सेगमेंट है। मुल्क पाकिस्तान के मुस्तनद और अकाबिर उलमा इकराम हमारे साथ हैं, जो कि रोज़ाना आपके सवालात के देते हैं फ़िक़ही और शरई जवाबात, और सही जवाबात आपको मिलते हैं क्योंकि आप ज़ाहिर उलमा को बहुत ज़्यादा इन पर एतमाद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। तो आपके हमारे हर दिल अजीज़ मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब और मुफ्ती आसन नवीद नियाज़ी साहब तशरीफ़ फरमा है आज भी, और दोनों हज़रात इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का देंगे शरीयत मुतहरा की शफ़ाफ़ रोशनी में जवाब। इनका एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा मैं ख़ुद लिया करता हूँ क्योंकि मुझे ज़ाहिर इन पर भरपूर एतमाद है, और बहुत सारे मामलात में हमारी उलझनें होती हैं और दम भर में ये सुलझा देते हैं। आज हम बात करेंगे तहारत के मौजू पर। जी हाँ, तहारत जो है वो बंदा मोमिन का ज़ेवर, उसकी ज़ीनत है। इंसान तहारत की वजह से, वो कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी, सफाई इंसान को उजला करती है। हज़ारों के बीच में वो अलग नज़र आता है, वो खुशबुओं का झोंका होता है। जैसे बाद सवा महकती हुई गुजरे वैसे वो गुजरता है। उसकी सफाई की लोग मिसालें देते हैं, और हमारे यहाँ सफाई निस्फ़ ईमान की बात भी की जाती है। उलमाए किराम से इंशाअल्लाह उस पर भी बात करूँगा। साफ़ सुथरे लोग उजले होते हैं, और जो सफाई सुथराई का एहतमाम इंतज़ाम नहीं करते वो माशरे में बाइज़्ज़त और बावक़ार लोगों में खड़े नहीं। तो अगर किसी बड़े डेजिग्नेशन या पोस्ट का आदमी हो और सफाई सुथराई वाला ना हो तो उसके पीठ पीछे ये बात ज़रूर की जाती है, जो कि खैर नहीं करनी चाहिए, कि जी कुछ भी है लेकिन साफ़ सुथरा बहरहाल नहीं रहता, उजला नहीं रहता। तो सफाई, तहारत, आज हम इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। तहारत की जो अहमियत है कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी कुरान से और हदीस से मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब बताएंगे। जी हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। इस्लाम में तहारत की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जो पाकीज़ा सिफ़ात है ना, यानी ज़ाहिरी तौर पर भी वो पाक साफ़ रहते हैं, उजले रहते हैं, वो जिस मजलिस में बैठे वहाँ से उठ कर जाएँ, दुनिया उन्हें याद करती है। और जो मेलू होते हैं ना, जी जी, यानी ना सही कपड़े पहन, देखें गुर्बत बुरी चीज़ नहीं है, सही बात, याद रखें, तहजीब का नाम। मैंने बहुत से गरीब ऐसे देखे साफ सुथरे रहते हैं। क्या बात? क्यों? गुर्बत मना करती है कि वजू नहीं करो, ऐसा ही है मुफ्ती। गुर्बत मना करती है कि तुम उजले ना रहो, सही बात। ऐसा नहीं है। गरीब होना और चीज़ है, लेकिन ये परागंदा होना ना, ये और चीज़ है। वो हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे बेटा गरीब होना बुरी बात नहीं है, गलीज होना बुरी बात है। जी जी, यानी वो गलाजत से मुराद गंदगी को। जी जी। तो इसीलिए होना ये चाहिए कि बिल्कुल पाक साफ रहना चाहिए, ठीक है, और और अपने आप को मेल कुचेल से, नजासत से ना आलूदा ना करने दे किसी को, और ना ही खुद हो, क्योंकि तोहर और तहारत ये नाम ही निजासत से मुबर्रा होना है। वाह। इसका जो अपोजिट है ना, इसका अपोजिट जो है वो नजासत है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ताहिर इसी से होता है ताहिर। तो ताहिर उसे कहते हैं कि जो आम तौर पर नजासतों से मुबर्रा हो, और मजाजन उसे कहा जाता है कि जो यानी ज़ाहिरी तौर पर पाक साफ रहने वाला हो, उसे ताहिर भी कहते हैं। और बाज़ वक़्त मुत्तकी परहेज़गार हो, उसे भी ताहिर कहा जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, ये तोहाराना, ये तोहर या तहारत, ये नाम ही पाकीज़गी का है। वाह। अच्छा, फिर आ जाए, फिर तहारत की दो किस्में की जाती हैं, जिस्मानी, तहारत जिस्मानी और तहारत नफसानी। यानी जिस्मानी तहारत तो ये है कि हम पाकीज़गी हासिल करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत के काबिल हो जाएं। और नफसानी तहारत ये है कि अंदरूनी तौर पर अपने आप को पाकीज़ा करके जो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात का वरूद हो रहा है, उसमें से हमारे बातिन का हिस्सा भी बन जाए। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बात और भी है, ये तहारत कब वाजिब होती है, यानी किस चीज़ के लिए, क्या होता क्या है, यानी कब आपको पाकीज़ा होना लाजमी है। देखिए, वैसे तो पाक साफ सुथरा रहना ये आपके लिए ज़रूरी है, बतौर मुसलमान भी, बतौर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती भी। लेकिन आम तौर पर जब आप बेवुज़ू हों
اور ایسی عبادت کرنے کی ضرورت ہو کہ جو عبادت بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، جیسے نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کو چھونا ہے، طواف خانہ کعبہ ہے، تو یہ وہ تمام عبادات ہیں جو بے وضو نہیں ہو سکتی۔ اب وضو کیجئے اور اس کے بعد ان عبادات کو بجا لائیے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ جنبی ہو جائے تو اب آپ کو اس سے پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے آپ غسل فرض کریں گے اور پاکیزگی حاصل کریں گے۔ اب میں قرآن کریم کی طرف آ جاؤں، چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ سے دل پاکیزہ ہوتا ہے اور بظاہر پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرنے سے ظاہری طور پر پاکیزہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر بھی پاکیزہ رہیں، باطنی طور پر بھی۔ اور آخری بات عرض کروں گا، یہ جو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ مسجد قباء میں جو انصار صحابہ تھے وہ طہارت میں مبالغہ کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری کیا بات ہے کہ تمہاری پاکیزگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے۔ کیا بات، یحب کا ہے انہیں، یحب جنہیں اللہ نے پسند فرمایا، اللہ اور نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طہور شطر الایمان، سبحان اللہ، یہ جو پاکیزگی حاصل کرنا ہے نا، یہ ایمان نصف ایمان ہے، نصف اس سے ایمان، بڑھ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آدھے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے طہارت سے اور پاکی سے۔ اپنی عادت ڈالنی چاہیے، انسان جب عادی ہو جاتا ہے نا، جب آپ عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ طہارت کے بغیر آپ کو چین نہیں آئے، بے چینی رہے گی، عدم اطمینان رہے گا کہ نہیں مجھے سب سے پہلے طہارت، سب سے پہلے پاکیزگی۔ اچھا، اب جب طہارت اور پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے، مفتی صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں، تحدیث نعمت کے لیے میرے قریب قریب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو روزے اور اس کے علاوہ بھی باوضو رہتے ہیں، مطہر رہتے ہیں، ہمیشہ دن میں چاہے سردی ہو گرمی ہو، صبح بھی غسل کرتے ہیں، شام بھی غسل کرتے ہیں، جبکہ انہیں غسل شرعی کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے فرمائیں کہ یہ طہارت جو ہے یہ محض روزے کے لیے، عبادات کے لیے، یا جو ہمارا ایک لباس ہے اس کے لیے ضروری ہے، یا نماز کے لیے ضروری ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی طہارت کا کوئی عمل دخل حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں، طہارت سے جب ہم شرعی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں تو وضو اور غسل مراد ہوتے ہیں۔ طہارت صغرا اور طہارت کبریٰ، صغرا وضو ہے، کبریٰ غسل ہے۔ ویسے صفائی ستھرائی کو بھی طہارت کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں جب بھی طہارت کی بات ہوتی ہے، یا جب یہ بات ہوگی کہ اسی چیز کے لیے یہ طہارت لازم ہے یا اس کے علاوہ بھی طہارت کا حکم ہے، تو وہاں ہمیشہ یا وضو کی بات ہو رہی ہوگی یا غسل کی بات ہو رہی ہوگی۔ تو اگر ہم وضو یا غسل کے ویسے یہ اچھی بات ہے، ویسے بھی صفائی ستھرائی رکھنا، وضو آپ کا ہے، اس کے باوجود آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، الوضو علی الوضو نور علی نور، کہ وضو پر وضو اگر آپ کریں گے سونے پر سہاگا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا وضو ہے، نماز کا وقت ہو گیا، تازہ وضو کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ تازہ وضو کر سکتے ہیں، بلکہ تازہ وضو کریں گے تو اجر زیادہ ملے گا باذن اللہ۔ تو اچھی بات ہے یہ۔ اور ایسی اگر آپ صفائی ستھرائی کے لیے صرف جو ہے وہ غسل کر رہے ہیں، یعنی غسل نظافت کہلاتا ہے یہ، کہ غسل طہارت نہیں، غسل نظافت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ جو ہے وہ بلا وجہ اسراف نہ کریں۔ تو اب رہ گئی یہ بات کہ نماز ہی کے لیے طہارت ضروری ہے یا نماز کے علاوہ اور بھی کسی چیز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ تو دیکھیں، جس طرح نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، بالکل اسی طرح طواف کعبہ کے لیے طہارت ضروری ہے، بالکل اسی طرح قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کو چھونے کے لیے، مس کرنے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے طہارت ضروری ہے، بالکل اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اور نماز جنازہ کو الگ سے اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ جب نماز کہہ دیا تو وہ جنازہ بھی نماز ہی ہوتا ہے، وہ بھی صلاۃ الجنازہ ہے۔ تو جیسے 5 وقتہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نوافل کے لیے طہارت ضروری ہے، تو نماز جنازہ کے لیے بھی، کہ وہ تو فرض کفایہ ہے، جب نوافل کے لیے بھی، نفل نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو جو فرض کفایہ ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا وہی حکم ہونا ہے جو فرض کا حکم ہے، جو نفل کا حکم ہے۔ تو یعنی نماز کسی بھی طرح کی ہو، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی
طہور ہے یعنی پاکی ہے وضو اور غسل، کہ جس طرح بغیر کنجی کے بغیر چابی کے تالا نہیں کھلتا، تو ایسے ہی بے وضو یا بے غسل نماز نہیں ہوتی، نماز کا تالا بھی طہارت کی چابی سے ہی کھلے گا، اسی کی سے کھلنا ہے۔ تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے تو ثابت ہے حدیث سے بھی آیات سے بھی۔ اسی طرح طواف کے لیے جو طہارت ضروری ہے، طواف کے لیے طہارت واجب ہے ہمارے حنفیہ کے نزدیک، بعض ائمہ اس کو شرط کے درجے میں بھی مانتے ہیں، ہمارے یہاں یہ واجب کے حکم ہے، یعنی اس کے ضروری ہونے پر اتفاق ہے ائمہ کا۔ جو اختلاف ان کا ہے وہ شرط یا واجب ہونے میں، شرط ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، وہ ایک الگ ٹیکنیکل بحث ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ یہ ضروری ہے، اس پر ائمہ کا اتفاق ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ، کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا یہ بھی نماز ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ تم اس میں بات کرتے ہو، یعنی نماز میں کلام کی اجازت نہیں ہے، طواف میں کلام کی اجازت ہے۔ تو یہ فرق ہے، لیکن ویسے طواف بھی صلاۃ کی طرح ہے، تو جیسے صلاۃ کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، ایسے ہی طواف کے لیے بھی طہارت یعنی وضو ہونا یہ ضروری ہے، غسل ہونا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک خاتون کے شرعی ایام شروع ہو گئے، تو اس پر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا، افعلی کما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، کہ تم وہ سارے کام کرو جو کام حاجی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ۔ اور خود حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مبارک عمل بھی یہی تھا کہ آپ جب طواف کرتے تھے تو باوضو حالت میں ہی طواف کرتے تھے۔ تو اس سے جو ہے وہ ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ ان روایات اور سے پتہ چلتا ہے کہ طہارت کے واجب ہے طواف کے لیے، طواف کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت ضروری ہے، طہارت لازم ہے، وضو اور غسل لازم ہے، اس پر بھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ امام اعظم حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یہ سارے حضرات اس پر متفق ہیں کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی طہارت شرط ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے جو طہارت شرط ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر باوضو لوگ۔ اگرچہ دوسری تفسیر بھی موجود ہے کہ ہاں مراد فرشتے ہیں کہ وہ پاک حالت میں چھوتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اکثر مفسرین کا مختار یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ باوضو لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور خود احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو اس میں فرمایا تھا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی، باوضو آدمی۔ تو اسی وجہ سے ائمہ نے ان آیات اور احادیث سے یہ استدلال کیا ہے اور فرمایا کہ باوضو اور باغسل ہی قرآن کو چھو سکتے ہیں۔ زبانی پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، ہو تو اچھی بات ہے، لیکن چھونے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے قرآن کو وضو ضروری ہے۔ لیکن موبائل ایپ وغیرہ کے اندر جو قرآن ہوتا ہے یہ مصحف کے حکم میں نہیں ہوتا، اسے بے وضو بھی آپ ٹچ کر سکتے ہیں، مصحف شریف کو آپ بے وضو ٹچ نہیں کر سکتے۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ مفتی سید زیغم علی گردری شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ وضو کی بات کر رہے تھے ابھی حضرت صاحب، تفصیل سے آپ نے طہارت کے ضمن میں وضو کو بھی ذکر کیا، وضو کی جو فرضیت ہے قرآن میں، حدیث میں، اس کا کیا پروف ملتا ہے وہ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کی فرضیت کا اعلان فرمایا۔ اسلام وہ ستھرا پاکیزہ مذہب مہذب ہے کہ جس نے طہارت کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا اور عبادات میں اس کو شامل، عبادات کے لیے لازم اس کو شرط قرار دیا، اور اس کے کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کا اعلان فرمایا، اور اس کو اللہ کی رحمتوں کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اس کی فرضیت کا اعلان فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پھر آگے اس کے ارکان کو بیان فرمایا گیا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں سمیت دو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے وضو کی فرضیت کا بھی اعلان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو کے جو ارکان ہیں اس کو بیان فرمایا گیا۔ چار فرائض بھی بتا جی، قرآن کریم میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کثیر اس کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب وضو کا اہتمام کیا جائے تو اس میں خاص اہتمام کیا جائے، خاص اس میں ایک اس کے آداب اور تقاضوں کے مطابق کیا جائے، کیونکہ یہ صرف ایک فرضیت کو اپنے ذمے سے ساقط کرنا نہیں ہے
بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. یہ مستقلاً ایک بے عبادت شک. اللہ رب العالمین نے اس پر اجر و ثواب کا اعلان فرمایا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. حضور صحابہ اکرام کے ساتھ ایک قبرستان میں تشریف لے گئے اور قبرستان والوں کو سلام کیا اور پھر فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات کروں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ ہو, میرے ساتھی ہو. میرے دینی بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے, بعد والے زمانوں میں آئیں گے. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ سے جو آگے آنے والے ہیں اور آپ کے بعد اس دنیا میں آنے والے, آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, یا رسول اللہ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کو ایک علامت کے طور پر بیان فرمایا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں وضو کرتے تھے اور جن اعضاء وضو کو وہ دھویا کرتے تھے, چمک رہے ہوں گے. کل قیامت کے دن یہ چمکدار ہوں گے, یہ روشن ہوں گے. سبحان اللہ. ان کی وجہ سے جو میرے امتی ہیں وہ کل قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے, میں ان کو پہچانوں گا اور اس کے ذریعے ان کا ایک تعارف ہوگا. یہ تعارف کا ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا. اس طرح جو ہے دونوں طرف سے ثابت ہو گیا, یہ قرآن سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انٹروڈکٹری جو آپ کا قول مبارک ہے کہ مومنوں کی یہ پہچان ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے, یہ جو بدنی اعضاء ہیں جن پر وضو ہے, اور انشاءاللہ وہ چمک رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں وضو کی توفیق عطا فرمائے, بلکہ باوضو رہا کریں. میں تو کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک جاگتے رہو تب تک باوضو رہو, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہے گی. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.